अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं मोहम्मद शुएब। तारीख है आज 27 फरवरी। हम इसे मनाते हैं, दुश्मन इसे भूल जाना चाहता है, क्योंकि हमने पिलाई थी एक ऐसी चाय जो याद रखी जाएगी और इसका नाम हो गया था फैंटास्टिक टी। जाहिर है जहाज गिराया था, अब इतना तो बनता था कि चाय पिलाकर भेजते, कोट पैंट पहना के भेजते। अभिनंदन के साथ बड़ा अच्छा रवैया हमने रखा था, याद तो आपको होगा वो सारा मामला। चले फिर से दोहराते हैं उस कहानी को। 27 फरवरी 2019 क्या हुआ था उस दिन? पहले लगता था जैसे कोई कहानी है या कोई फिल्म है, लेकिन 27 फरवरी को जो कुछ हुआ वो रियलिटी थी और उसके ऐनी शाहिदीन आप में हम सब थे। पूरी दुनिया ने उसको देखा था और पूरी दुनिया को हमने दिखाया था कि किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को आजमाया था। क्योंकि हम जब कहते हैं कि वेट फॉर द सरप्राइज, तो फिर हम सरप्राइज तो करते हैं, थोड़ा शॉक भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और 27 फरवरी का दिन अब तो भारतीयों को भूलने नहीं वाला, बल्कि नींदों में भी इनको ये दिन याद रहेगा। खैर, पाकिस्तानी एयरफोर्स इसका जादू सर चढ़कर बोला था। 27 फरवरी को हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होकर हमारे दरख्त शहीद कर दिए। ये इको टेररिज्म फैलाया था, इको टेररिज्म फैलाने की कोशिश की थी और उस पर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ये चैलेंज किया था कि अब हम भारत के हमले का जवाब देंगे, जगह क्या होगी, वक्त क्या होगा, ये हम खुद करेंगे। हमने खुद किया था, बहुत डिले भी नहीं किया। स्टेटमेंट के बाद आई थिंक विद इन 24 आवर्स हमने वो करके दिखा दिया था। तो 27 फरवरी की सुबह जो हुआ था, जो फजाओं में हमने देखा कि किस तरह से हमारे शाहीन गए, चैलेंज भी किया उनको और इस तरीके से उनको फंसाया कि फंसते चले गए, उनके जहाज आते गए और फिर जहाज ढहते गए, गिरते गए। फिर एक ऐसा प्लान बनाया जनाब के भारतीय तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन का पीछा किया, उसके जहाज तबाह किए, दुश्मन अवाम के हत्थे चढ़ गया। अवाम से फिर जो बन पाया वो अवाम ने किया। लेकिन हमने फिर क्या किया? हमने उनको मेहमान बनाया। पाक फौज ने उस अभिनंदन को अपना मेहमान बनाया, नहलाया, धुलाया, कपड़े चेंज कराए, चाय पिलाई और फिर पूछा, अभिनंदन, हाउ इज द टी? टी इज फैंटास्टिक सर। ये उसका जवाब था, तब वो भूल नहीं पाएगा। और फिर हमने बड़े प्यार से हमने उसको वापस किया, क्योंकि जाहिर है कुछ ट्वीटीज ऐसी थीं जिसकी वजह से हमने उसे वापस किया और हमने अच्छा मेहमान नवाज होने का सबूत भी दिया। आज हम मना रहे हैं 27 फरवरी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं, अपने शाहीनों की बात करते हैं, क्योंकि हम ये हमेशा कहते हैं मशीन नहीं, जहाज नहीं, उसे उड़ाने वालों की बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका ये हौसला होता है, उनकी वो ट्रेनिंग होती है कि जिसकी वजह से हम दुश्मन को हमेशा नाकों चने चबवाते हैं। ये हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। आज का दिन चूंकि सैटरडे है, शो नहीं होता, लेकिन आज 27 फरवरी का दिन था, इसीलिए हम ये खुसूसी सेगमेंट कर रहे हैं। और 27 फरवरी की जब हम बात करें तो आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त यूनिफॉर्म पर्सनल्स मौजूद हैं। स्क्वाड्रन लीडर नबील महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया एंड वी हैव विद अस फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन मुर्तजा। आप दोनों को वेलकम टू द शो। हसन, 27 फरवरी का दिन एक ऐसा दिन कि जिस इवेंट के बाद हम सबके सीने जो है ना वो चौड़े हो गए, हम सबके कंधे ऊंचे हो गए। और अक्सर ये होता है ना, अपना दोस्त, अपना यार, अपना क्लास फेलो, अपना साथी को अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं हमने किया है, वी ओन दिस। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं, 27 फरवरी जब ये मामला रिपोर्ट हुआ उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? मैं अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब दुश्मन ने ये हमला किया हम पे, एक नाकाम कोशिश की जब उन्होंने हम पे, तो उस टाइम उससे पिछले दिन हम अपनी नॉर्मल वर्किंग रूटीन से वापस आए थे। अच्छा। तो जैसे ही हमें पता चला तो विद इन 8 to 10 मिनट्स हम जितने भी पायलट्स थे हम अपनी जगह पे पहुँचे और उस वक्त हर पायलट ही विश कर रहा था कि आई शुड बी देयर, आज मुझे मौका मिलना चाहिए। ये पहले से मालूम था? बिल्कुल, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर अस। ओके। जैसे कि हमारे डीसीएसओ ने बताया, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर अस। उस वक्त हर पायलट विश कर रहा था कि आज काश मुझे मौका मिले। ओके। लेकिन फिर जैसा कि हमारी हायर कमांड, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने प्लान किया और विद इन 24 आवर्स, और जिस तरह उन्होंने रात की तारीकी में किया, हमने दिन की उजाले में उनको जवाब दिया। तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें ही मिलती है, हमारा भी सीना चौड़ा होता है जब हम अपने उन सीनियर्स को देखते हैं कि यार ही इज़ द वन, जिसको मौका मिला। नबील, ये कैसे जज्बात होते हैं? एक तो दुश्मन का सर शर्म से झुकाना, एक तो अपनी आवाम को ये एहसास दिलाना कि जो फ़िज़ाई हमारे मेज़बान हैं, जो फ़िज़ा के रखवाले करते हैं, वो इतने ताकतवर हैं, वो इतने मजबूत हैं कि दुश्मन को ना सिर्फ हरा सकते हैं बल्कि एक मिसाल भी बना सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने जज्बात का मुजाहिरा किया, आप भी बताइए क्या जज्बात होते हैं कि काश इसकी जगह मैं होता, वतन के लिए मैं ये करता।
دیکھیے جذبات کی جہاں تک بات ہے تو پہلے تو ہم سب پاکستانی ہیں، تو ہر پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے سب سے پہلے جذبات تو وہی تھے جو کسی بھی پاکستانی کے ہوں گے. اٹ واز اے میٹر آف پرائڈ فار اس، اٹ واز اے پلان وچ واز ویل ایگزیکیوٹیڈ. اب اگر آپ بات کریں گے بینگ اے ممبر آف پاکستان ایئر فورس تو ڈیفینیٹلی وی ور ہیئر ٹو پریکٹس فار دس، ٹرین فار دس، اینڈ دس از واٹ وی آر ہیئر فار. تو الٹیمیٹلی اٹ واز it ended at a good ending note. We captured one of their pilots. We shot down 2 of their aircrafts. So it was a pride moment for the Air Force. اور I think کہ شاید زندگی میں دوبارہ کبھی ایسا موقع ملے. I wish کہ دوبارہ قوم کو ہم جو ہے وہ خوشی دے سکیں کہ what their Air Force is capable of. زبردست. مجھے یہ پلیز بتائیے گا، بیکاز ظاہر آپ لاجسٹک سائڈس کو دیکھتے ہیں، ایئر فورس کے لاجسٹک سائڈس کو. امن کے دن ہوں یا پریپیئرڈنس کی بات ہم کریں، ٹریننگز کی بات کریں، تو تھوڑا سا اس سے متعلق بھی بتائیں کہ کیونکہ ظاہر ہے جس طرح حسن نے کہا کہ اس دن سب کی خواہش تھی کہ ان کو موقع ملتا. یہ اس لیے خواہش تھی کیونکہ وہ سب پریپیئرڈ تھے، وہ سب ٹرینڈ تھے. تو ٹریننگ پر کتنا فوکس اور کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں بینگ اے ماڈرن ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس کا موٹو بھی یہی ہے. قائد اعظم ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن جو ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن، اینڈ دس از واٹ وی اسٹینڈ فار. ہماری ٹریننگ، ہماری پلاننگ، اٹ از آل فوکسڈ ویژن ٹورڈز دس ایم کہ وی آر سیکنڈ ٹو نن. اور دور امن کے اندر بہت ریگرس ٹریننگ ہے، بہت ریگرس پلاننگ ہے. وی آر کنٹینیوسلی پلاننگ اباؤٹ آر ایڈورسری، آر تھریٹس وچ وی آر فیسنگ فرام آر فو، اور اس کو کنٹینیوسلی میئر کیا جاتا ہے، ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اس کے اگینسٹ پلانس بنائے جاتے ہیں. ان پلانس کو فیلڈ میں ریگرسلی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اوپر. سو اٹ از the continuous planning and training which pays off at the end of the day. As they say, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. True. So I think 27th Feb 2019 was just an evidence to it that alhamdulillah no one bled from our side, but they had considerable bruises on their faces. Great. حسان آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ اس میں ایسا منفرد خاص کیا ہے جو اس کو دنیا کے سامنے منفرد بناتی ہے، دنیا کے سامنے مثال بناتی ہے؟ ہمارا جو یہ ٹریننگ کا سلسلہ ہے، یہ ہم جب اکیڈمی میں فرسٹ ڈے رپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری 3 کور ویلیوز ہیں جن کی بیس پہ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے. وہ ہے انٹیگریٹی، ایکسیلنس اینڈ ٹیم ورک. ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو بھی وہاں پہ کیڈٹ ہوتا ہے، جو بھی آفیسر ہے، ان کو انہی چیزوں کی بیس پہ رکھتے ہوئے ٹرین کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سینئرز جو ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں تو ہماری ٹریننگ کے اسٹینڈرڈ جو ہیں ان پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ ایوری ڈے یو ہیو ٹو گو اپ دیئر اینڈ یو ہیو ٹو پرفارم 100%. تو اس کا سارا کریڈٹ ٹریننگ ہوگی، ہم لوگوں کی گرومنگ ہو گئی، اس کا سارا کریڈٹ ہم لوگوں کے سینئرس کو جاتا ہے جو دن رات ہم پہ فوکس رکھ کے اپنی فیملی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ دن رات اپنا لگاتے ہیں تاکہ کل کوئی اگر اس طرح کوئی وقت آتا ہے تو قوم کے سامنے ہم پھر سے ایک بار سرخرو کھڑے. اچھا مجھے حسن ایک بات کی بھی بتائیے گا کہ پائلٹ سے متعلق یہ کہا جاتا ہے قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں یہ، تو جو قوم کا اثاثہ پائلٹس ہیں، مجھے تھوڑا سا بالکل اس معاملے سے ہٹ کے بتائیے گا آپ کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے یا فار دیٹ میٹر ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں کر پاتے؟ پائلٹس بھی جس طرح ایک نارمل ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے، پائلٹس بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو جو ہمارا لیجر ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم اپنی جم وغیرہ، اسپورٹس وغیرہ، اپنا فیملی ٹائم، سب کچھ ہم پیرلل، کیونکہ پائلٹ ایک اچھا فلائر ہوتا ہے، ایک اچھا مینیجر بھی ہوتا ہے. اچھا GF-17 کے پائلٹ حسان صاحب اسپورٹس کون سی پسند کرتے ہیں؟ میں تصحیح کرتا ہوں F-16 کے پائلٹ حسن. F-16 کے پائلٹ مجھے فٹ بال بہت پسند ہے، فٹ بال کھیلتا ہوں. کیا بات. اچھا کیونکہ ابھی ہم اس شو سے پہلے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم ذکر کر رہے تھے کچھ ایکسکلوزیو مناظر کے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت مجھے یاد ہے کہ آئی واز آن ایئر اور رپورٹر ہمارے جو تھے وہ لائیو وہاں سے جو آن گوئنگ ٹینشنز ان دی 2 اسٹیٹس ہم ان کی بات کر رہے تھے، اور اس وقت لائیو کیپچر ہوا تھا جب ان کا جہاز گرا تھا. تو وہ مناظر جو تھے، جہاز گرا نہیں تھا اس ویڈیو میں، جہاز ہی ڈہ گیا جی. اچھا تو وہ ایکسکلوزیو مناظر آپ کو ایک دفعہ دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. وہ جا رہے ہیں، وہ نظر آئے، وہ دو جہاز بالکل سارے اپنی میرے خیال جہاز ہی ٹہ گیا تھے، جہاز آیا ہے ادھر سے وہ جا رہا، وہ
چپ ہو جائیں. یہ جھاڑ ٹٹ ہے تھوڑی. چپ ہو جائیں, چپ ہو جائیں. تو جناب جہاز ڈہ گیا جی, جہاز ڈہ گیا. کیسی لگی ویڈیو دیکھ کر؟ پراؤڈ مومنٹ فار ایوری ون. Yes, it was proud moment for the nation. Evidence اس سے اچھا کیپچر نہیں ہو سکتا. Credit goes to Sama. Your DSNG van was there capturing all these moments. تو I think کہ this is how جہاز ڈگتے ہیں. قسمت, بس قسمت کی بات ہے. کیا پتا تھا ان کو اچھے خاصے جہاز اپنے ملک میں اڑا کے پاکستان لے آئے اور پٹوا لیا. بھگتنا تو پڑتا ہے. تو حسن, کیا شوق تھا بچپن سے؟ اڑانا بھی ہے جہاز اور اڑانا بھی F-16 ہی ہے. میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا بیک گراؤنڈ بھی, میں بیسیکلی ایئر فورس بیک گراؤنڈ ہی ہے میرا. میرے فادر بھی ایئر فورس میں تھے, میرا بھائی بھی ایئر فورس میں. تو ایک تو بچپن سے ہی ایک موٹیویشن تھی کہ اس لیگیسی کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے. اور اسی طرح بچپن میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں پائلٹ بیٹھے ہوئے, تو اسی طرح 6 سپتمبر کا شو ہو رہا تھا جس میں وہ انٹرویو دے رہے تھے اپنا. تو اس ٹائم دیٹ واز دا ڈے آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار دس از دا پروفیشن. اینڈ ایکولی پاسبل آج آپ کی گفتگو سن کے گھر بیٹھا کوئی اور بچہ بھی یہ سوچ رہا ہو کہ اس نے حسن بننا ہے, اس نے بھی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کرنی ہے. اچھا, جب بات ہم کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کرنے کی, کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں, جیسے کہ اگر آئی سائٹ ویک ہو تو نہیں جا سکتے, کچھ قد کو لے کر بھی معاملات ہے, ایسا کچھ معاملہ ہے؟ 6.6 ہونا کیا ضروری ہے؟ 6/6. انیشیلی ایئر فورس میں سلیکشن کے لیے آپ کو 100% فٹنس آپ کی ضروری ہے. پھر فردر مور جس طرح آپ اکیڈمی میں آتے ہیں تو آگے ہماری ڈفرینٹ آگے برانچز ہیں, تو اس میں اس لحاظ سے آپ کی پھر فردر کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے فائٹر پائلٹ ہی بننا ہے یا فلائنگ کرنی ہے تو اس کے لیے اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ 6/6. اوکے. جب پہلی بار یونیفارم پہنا آپ نے ایئر فورس کا, نبیل کیسا لگا آپ کو؟ کیا جذبات تھے, کیا فیلنگس تھیں؟ پہلی دفعہ یونیفارم تو اپنے فادر کا پہنا. اچھا. سو اگین مائی فادر واز آلسو پارٹ آف ایئر فورس. سو پہلی دفعہ تو تب پہنا, تو تب بھی چھوٹے تھے, شرٹ بڑی تھی, ہم چھوٹے تھے, لیکن شرٹ فٹ ہوتی گئی. بڑی پراؤڈ مومنٹ تھی. تو دین اگین ڈیفینیٹلی اٹس اے بگ مائل اسٹون ان یور لائف ٹو جوائن این آرگنائزیشن which is prestigious, which has a big legacy of heroes, and inshallah this legacy will continue. انشاءاللہ. اچھا نبیل, مجھے یہ بتائیں کہ انشاءاللہ اسپیشلی ہم نے 27 فیب کے بعد دیکھا کہ جس طرح انڈیا نے رافیل طیارے انہوں نے حاصل کیے, لیکن مجھے اپنے ایئر فورس سے متعلق بتائیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ بھارت کا مقابلہ, اور ظاہر ہے رافیل طیاروں اگر انہوں نے حاصل کرنی ہے, فور دیٹ میٹر اگر ان کی کوئی اس طرف مووز ہیں, تو پاکستان ایئر فورس کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی کی بات ہے تو دے آلریڈی ہیو اے سپیریورٹی ان ٹرمز آف نمبرس. اچھا. دیٹ ایوری ون نوز. But again I'll come to that aspect that it is not the, as you said, it is not the machine, it is the man behind the machine. So we have plans for this, we have a lot of training for this, and it is continuously evolving. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ we are not complacent about it کہ once we have done it on 27th Feb, so we should just relax now. The things have even intensified after that in terms of our planning. We are continuously evolving and we are ready for the next strike. تو وہ جو ایک initial celebration تھی, that was there, but right after that the Air Force was just working on it to be ready for the next surprise and ready for the next challenge. ٹھیک. اچھا ایک بات اور بتائیں, معراج طیاروں سے متعلق, آئی گیس لاسٹ ڈے 50 سال ہو گئے ہم معراج طیاروں کو استعمال کریں, لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو ان طیاروں کو گراؤنڈ کر چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ گراؤنڈ کر چکے ہیں بٹ وی آر اسٹل یوزنگ دیٹ aircraft. دیکھیں this is our engineering excellence, I would say. اچھا. That our engineering setups are so mature, our engineers are so capable that they can maintain those aircrafts. Okay. And even in this Operation Swift Retort, آپ کی نالج میں ہوگا کہ Mirage were a part of that package. تو I think we should be proud of it that we can work with these vintage aircrafts which other world is not doing. We are doing it. It's a pride moment for everyone. Okay, ٹھیک ہے جی, یہ وجہ ہے کہ ہم معراج طیارے اب تک استعمال کریں. جب مجھے بات کرتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا, اٹ واز لائک آپ بات کر رہے ہیں پائلٹ سے بات کر رہے ہیں, اور ان کی ایکٹیویٹیز کتنی نارمل ہے. ہم ایکسائٹڈ ہیں جب آپ سے ہماری ملاقات ہوئی. تو ایسا ہوتا ہے فرینڈس کی گیدرنگ میں یا کوئی نیا شخص جس کی آپ سے ملاقات اور اس ہی گیٹس ٹو نو کہ یہ F-16 کے پائلٹ ہیں, تو وہ پھر رسپانس کیا ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح, مطلب وہ بھی
ان کی بھی یہی اچھا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی زیادہ پتہ چلے کہ آخر ایسا کیا ہے. مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ یار F-16 کا پائلٹ ہے, پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ. ہاں, کیا یہ بھی نارمل موویز دیکھتے ہوں گے, کیا یہ بھی میوزک سنتے ہوں گے؟ یہ نارمل ہوتے ہیں, یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یہ باقی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیلفیز F-16 کے پائلٹ کے ساتھ سیلفی ہو جائے. ہم تو بنائیں گے, ہم تو بنائیں گے, ویسے ایسا ہوتا ہے جی. فیملی گیدرنگز وغیرہ میں یا دوستوں وغیرہ بیٹھے ہوں تو 27 فروری کے بعد زیادہ ہو گیا. 27 فروری کو اوبویسلی لوگ چائے جب اور چائے کا دور چل رہا تو لازمی فنٹاسٹک ٹی یاد آتی ہے. لازمی فنٹاسٹک یاد آتی ہے. اس پہ بہت ڈسکشنز ہوتی ہیں. ویسے وہ چائے کیا بہت خاص بنائی تھی؟ اس چائے میں ایسا خاص کیا تھا؟ یہ تو میرے خیال میں اس کا بہتر جواب جو ہے وہ ابھینندن نے کہا کہ وہ چائے سے فنٹاسٹک میں لگی تھی, اس میں ہماری محبت تھی شاید. حسن, اس پلیٹ فارم سے آج کے دن کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم ہیں تو ہمارا ملک ہے, اور ملک ہے تو ہم ہیں. اپنے ملک سے پیار کریں. جو کام آپ کو دیا جاتا ہے اسے پورے فوکس کے ساتھ, پورے لگن کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ کیا کریں, اور اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دیں, اپنے پیرنٹس کا خیال کریں, اور اسٹے فوکسڈ اینڈ کیپ ورکنگ ہارڈ. اور ایک چائے کا مگ آپ کے پاس اگر آپ وہ ہاتھ میں بھی لے لیں, اور اگر آپ کو دشمن کو چائے کی آفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بھی سیم مگز ہیں, تو پلیز ایک ساتھ پیغام دیں. پہلے آپ کی طرف سے کوئی پیغام اگر دشمن کو ہے, اگر سوچے گا تو چائے یہ والی ہے ہمارے پاس. ا میسج فرام حسن. The tea is once again ready for you. If you want to have it again, welcome. Sir. Same here ji. It's fantastic as always. Squadron leader Nabil Mehboob sir, thank you very much for being with us today. Pleasure. Hassan Murtaza, thank you very much. F-16 کے بڑے زبردست پائلٹ ہیں آپ, ماشاءاللہ. بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. تو ہم چاروں کی طرف سے پیغام دشمن کو ہے, یہ چائے تیار ہے, اگر چائے پینی ہے ذرا سوچ کے آنا, پھر کہنا پڑے گا تمہیں بھی کہ فنٹاسٹک ٹی تھی, کیونکہ ہم تو پلاتے ہی فنٹاسٹک ٹی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جہاز گراؤ گے تو اس کے عوض ایک چائے کا کپ تو ہم دیں گے. اور یہ چائے کبھی آپ کو بھولے گی نہیں, نہ پاکستانی ایئر فورس کبھی آپ کو بھولے گی. کہا جاتا ہے کہ ماضی کو حال سے جوڑنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. کسی بھی ملک کی تاریخ اس کے درست اور بروقت فیصلوں سے مثالی ہوتی ہے, تو کسی کی ایک حماقت جگ ہسائی کا باعث بنتی ہے. ہم ایک ایسے خطے میں موجود ہیں جہاں ہمارا دشمن نے کئی بار غلطیاں دہرا چکا ہے, اور اسے کئی محاذوں پر ہر بار بروقت منہ توڑ جواب ملا ہے. تو آج ذکر کریں گے ایسے ہی منہ توڑ جواب کی, آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی. 27 فروری کا سورج پاکستان اور پاکستان فضائیہ کے لیے فتح کی نوید بن کر ابھرا, تو وہیں بھارت کے عزائم خاک کر گیا. اس تاریخ ساز واقعے کی رودات سنانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول, کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک اپنی فضائیہ کے بغیر دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. تو قائد اعظم کے اسی قول کو عملی جامہ پہنایا پاکستان کے ایئر فورس کے بانیوں نے. اس میں قابل ذکر ایئر مارشل اصغر خان ہیں, ساتھ ہی ساتھ ایئر مارشل نور خان. ان دونوں نے نہ صرف پاک فضائیہ کو ٹرانسفارم کیا, بلکہ بہت جلد ہی اسے دنیا کی بہترین فورسز میں لا کھڑا کیا. ویسے تو پاکستان ایئر فورس کا ایک ایک جوان ایک ہی جذبے کے تحت اس فورس کا حصہ بنتا ہے, لیکن جب وہ اس فورس کا حصہ بن جاتا ہے تو بہت سی ہیروز ایسے ہیں جسے وہ آئیڈیلائز کرتا ہے. ایسے ہی 3 ہیروز یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جن کے نام درج ہیں. اسکواڈرن لیڈر ایم عالم صاحب ستارہ جرت, اس کے علاوہ سرفراز رفیقی شہید ہلال جرت ستارہ جرت. یہ سن 65 کے وہ ہیروز ہیں جسے ہر پاکستان ایئر فورس کا سپاہی آئیڈیلائز کرتا ہے. اسی طریقے سے ینگ پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید بھی ہیں, جو کہ پاک فضائیہ کے واحد نشان حیدر ہیں. تو جو شخص جو فرد ایئر فورس کا حصہ ہے وہ ان 3 شخصیات کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. سوئفٹ ریٹارٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو مزید بتائیں کہ اس آپریشن میں 27 فروری کی تاریخ بہت اہم ہے, لیکن اس سے پہلے 14 فروری نہایت اہم ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ بیک گراؤنڈر دینا چاہیں گے. بھارت میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت گراوٹ کا شکار ہو یا الیکشن کیمپین زوروں پر ہو, تو وہاں پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وار مونگرنگ کی جاتی ہے. پاکستان کو مختلف واقعات کا, پاکستان کو مختلف حالات کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. تو کچھ ایسا ہی پلوامہ میں بھی ہوا. بی جے پی حکومت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پاکستان مخالف بیانیاں لے کر یہ میدان میں اترتے ہیں, اور خاص طور پر جب ان کے ریاستی انتخابات ہوں یا وہاں پر نیشنل الیکشنز ہوں, تو وہاں خاص طور پر پاکستان مخالف جو جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے.
اور ایک بینگ انتہا پسند ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹ جس کا تعلق جو تھا وہ RSS کے ساتھ رہا، اور ان کی پالیسیز زیادہ تر ان کا محور اسی طرح کی پالیسیز ہیں جو انتہا پسند ہندوؤں کے ذہن کی عکاس ہیں. تو BJP کی سیاسی سوچ تو جو ہے اس کی اگر ریفلیکشن دیکھنی ہو تو RSS کی پالیسیز کے اندر ہمیں ڈھونڈنی چاہیے. سری نگر کے قریب پلوامہ کا مقام ہے جہاں پر انڈین سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 40 CRP جوان موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں اور روایتی انداز میں اس کا الزام پاکستان پر تھوپنے کی بھونڈی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان کو مرود الزام ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ڈپلومیٹیکلی ملیٹریلی اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کو نہ صرف آئسولیٹ کیا جائے بلکہ پاکستان کو چوکنا رہنے کی ایک ہدایت بھی دی جاتی ہے. 14 فروری 2019 کو پیش آئے پلوامہ میں واقعے کی پاکستان نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ ایک ذمہ دار ملک ہونے کی حیثیت سے دنیا کو اور خصوصاً بھارت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں لیکن پڑوسی کی جانب سے بارہا دھمکی آمیز لہجے میں ہمیں مخاطب کیا جاتا ہے، سنگین الزامات کی دھمکی دی جاتی ہے. تو ایسے میں پاکستان کی لیڈرشپ ذمہ دارانہ فیصلہ کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کرتے ہیں جس میں بھارت کو نہ صرف آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کرتے ہیں بلکہ ایک تاریخی جملہ بھی کہتے ہیں جو آگے چل کر یقینی طور پر ہماری ہسٹری کا حصہ بنا رہے گا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں بلکہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پلوامہ اٹیک کے فوری بعد پاکستان کی آرم فورسز پہلے سے زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں، اور یہ ہے پاکستان ایئر فورس کی وہ کور کمیٹی جو آنے والے دنوں میں چل کر ایک ایسے آپریشن کی بنیاد رکھتی ہے جو کہ ہماری ایئر وارفیئر ہسٹری میں ایک سنہرے باب کی صورت میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. So number 1 battle hardened تھے ہم, number 2 operationally prepared تھے, number 3 doctrinal beliefs. So I think we have done very well. So we were fully prepared to undertake any mission at that time. چودہ فروری کو شروع ہونے والا ڈرامہ پہنچتا ہے 26 فروری کو جب بھارت کی جانب سے ایک فالس فلیگ آپریشن کا دعویٰ کیا جاتا ہے. اسے کامیاب سرجیکل سٹرائک کا نام دیا جاتا ہے. دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بھارت اپنے تمام اہداف حاصل کر چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی صبح ہوتے ہی دنیا یہ دیکھتی ہے کہ بھارت جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکا وہ چند درختوں اور کچھ کووں کا تھا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد بھارت بھوکلاہٹ کا شکار رہتا ہے، ضرورت سے زیادہ الرٹ رہتا ہے، کیونکہ بھارت نے جو غلطی کی اس کا پاکستان کی جانب سے جواب آنا ہی آنا تھا. said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. بھارت کی جانب سے کی جانے والی رات کی تاریکی میں فضائی دراندازی کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے. اپنی جگہ اور وقت کا خود تعین کیا جاتا ہے اور لائن آف کنٹرول پار کرنے والے 2 بھارتی طیاروں کو سیکنڈز میں مار گرایا جاتا ہے. اس میں قابل ذکر Su-30 ہے جو کہ ایک جدید طیارہ ہے. اسے حسن صدیقی جو کہ اسکواڈرن لیڈر ہے ان کی جانب سے نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے MiG-21 جسے ابھینندن اڑا رہے تھے اسے بھی زمیں بوس کر دیا جاتا ہے. میرے خالی جہاز ہی ٹہ گیا. پاکستان نے ان کے 2 جہاز اور اس کے بعد ابھینندن کو پکڑ لیا گیا، پاکستان کے علاقے میں گرا، ہمارے فورسز نے اٹھا لیا، پھر اس کو بٹھایا، اس کو چائے پلائی گئی، بڑی مشہور تھی، چائے کی تعریف بھی کی اور پاکستان فوج کی بھی تعریف کی. پاک فضائیہ کے سرپرائز، پاک فضائیہ کی یلغار، دنیا ہوئی جس کی معترف، لیکن وہ نہ مانے جو رہے پروپیگنڈا میں آگے آگے. لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا تھا اس دن کا سما. چیزیں انہوں نے اپنی لائنی اور جہالت کے سبب کچھ ایسی چیزیں بیچنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی 300 وہاں پر دہشت گردوں کی تربیت ہو رہی تھی، سوسائڈ فائٹرز کی، ہم نے اس مدرسے کے اندر ان کو مار کے ساروں کو شہید کر دیا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ
مدرسہ کیا وہاں تو 2-3 درخت جو تھے ان کے میزائلوں کی سبب وہ 2-3 درخت جل گئے، اور ایک کوا تھا اس کی وہ لاش دکھائی جاتی تھی میڈیا کے اوپر تصویروں کو، اگر پاکستانی میڈیا جو کور کرنے گیا کہ یہ وہاں پہ مرا ہوا ہے ان کے میزائل حملوں کے بعد. آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، تو میرے خیال میں یہ ایک مثال تھی کہ اپنے جہاز بھی گرا لیے، اپنا ہیلی کاپٹر خود مار گرایا، اور پھر پاکستان کا کہنے لگے پاکستان کا F-16 جہاز گرا لیے، جبکہ امریکن نے آ کے پروف کیا کہ جی پاکستان کا کوئی بھی F-16 کہیں نقصان نہیں ہوا، وہ تمام گنتی میں موجود ہے. دن کے اجالے میں پاکستان کی جانب سے دیا جانے والا سرپرائز بھارت کو مزید بوکھلاہٹ کا شکار کر دیتا ہے، اور بھارت سرفیس ٹو ایئر میزائل سے اپنے ہی Mi-17 ہیلی کاپٹر کو مار گراتا ہے. جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، اس کی عملی تصویر ہیں یہ 3 مجاہدین افلاک جنہوں نے دشمن کے اہداف کو ٹھیک نشانے پر رکھا اور ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کیا جو رہتی دنیا تک ہندوستان پر اپنی دھاک بٹھائے رکھے گا. آپریشن سوئفٹ ریکارڈ میں پاکستان کو ملنے والی یہ ٹرافی بھارت کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آئندہ اس نے کبھی بھی فضائی دراندازی کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کا جواب اس طرح کے ریکیج کی صورت میں ملے گا. بھارت اس ٹیل پر لکھا یہ نمبر بھی ضرور یاد رکھ لے، کیونکہ جب بھارت کی جانب سے آئندہ ایسا کچھ کرنے کا سوچا بھی جائے گا تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی عددی برتری، حماقت، غلطی اور کمزوری پر حاوی نہیں آ سکتی، اور جب کسی قوم میں جذبہ ایمانی ہو، ذوق شہادت ہو تو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. کرتے ہیں ان کی جنہوں نے بغیر پائلٹ ریموٹ کنٹرول طیارہ بنا کر سب کو شعیب حیرت میں مبتلا کر دیا ہے. Today we have with us شارق حمید، آپ ٹیم مینیجر ہیں. We have مناہل طارق، ٹیم کیپٹن ہیں آپ، اینڈ عسکری رضا اسپانسرشپ لیڈ ہیں آپ. لیڈیز فرسٹ، تو مناہل سے پہلے بات کر لیتے ہیں. مناہل پلیز تھوڑا سا اس پروجیکٹ سے متعلق بتائیے گا کہ what exactly was that، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ریموٹ کنٹرول طیاروں کی تو وہ ڈیفینیٹلی ایک جو ایکچوئل طیارہ ہوتا ہے اس کی سمجھ لیں کہ منیچر ہوتا ہے، تو یہ کس طیارے کا منیچر تھا اور اس سے متعلق کتنا وقت لگا آپ نے تیار کیا، اور یہ جو سیکنڈ فیز میں بھی آپ نے جانا، بیکاز فرسٹ فیز میں آپ سیکنڈ پوزیشن لے پائے ہیں، تو what does that means؟ Okay, thank you very much for having us. So this year ہماری جو mission statement تھی, according to that we had to make a UAV with a towed sensor. Basically ہم لوگوں کو aircraft کو پر ایک سینسر اٹیچ کرنا تھا دیٹ وڈ بی ڈپلویبل اینڈ ریٹریکٹیبل ایک ٹو لائن کے تھرو. یہ جیسے کہ آپ نے کہا RC planes are usually a miniature model of existing aircraft. تو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک سرویلنس یا ایک ویدر انفارمیشن گیدرنگ جو پلینز ہوتے ہیں ان کی ایک سارٹ آف ایک تھوڑی سی ریپلیکیشن ہوگی بیکاز آپ کو یہ ٹوڈ سینسرز ان میں اکثر مل جاتے ہیں. اینڈ سو کمنگ ٹو دا ٹائم لائن، سو ہم لوگ کی یوزلی اراؤنڈ اگست سپٹمبر ہم لوگ کو ہماری مشن اسٹیٹمنٹ ملتی ہے. آفٹر دیٹ وی ہیو اباؤٹ 3 months جس میں ہم اپنا پروپوزل ڈیزائن کرتے ہیں اینڈ وی سینڈ اٹ اوور ٹو آیا، جو کہ اس کے بعد ایکسیپٹ ہوتا ہے تو دین وی ہیو ٹو سبمٹ آور رپورٹ اینڈ ہمارا پھر فلائی آف ہوتا ہے وچ واز کمنگ اپ ان اپریل. تو رائٹ ناؤ ویو جسٹ پاس تھرو فرسٹ فیز، دا پروپوزل فیز، جس میں ہماری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. اچھا، فرسٹ فیز ہے اس میں پروپوزل دیا اور اس میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے، مناہد آیا. شارق آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی ٹیمز تھیں اس مقابلے میں اور یہ مقابلہ اس کی ڈیوریشن کیا تھی، کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، کتنے وقت یہ چلا مقابلہ؟ بالکل ٹوٹلی اس میں ویسے جو ہے نا 115 ٹیمز نے اس سال پارٹیسپیٹ کیا. ویسے اگر آپ پاسٹ کمپٹیشن دیکھیں تو 140 ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ ہر ملک سے، ہر بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ جو ہے نا اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس کمپٹیشن کی ڈیوریشن جو ہے نا، جیسے منائل نے بولا کہ ستمبر میں ہماری مشن اسٹیٹمنٹ آتی ہے جس پہ ہم کام شروع کر دیتے ہیں، اور اگست میں جو ہے نا پھر ہمیں پروپوزل اپنا سبمٹ کروانا ہوتا ہے. تو اس ڈیوریشن میں جو ہے نا سارا کانسیپٹ بنانا جہاز کا اور جو ہم پرپوز کر رہے ہیں وہ سارا میکینزم جو ہے نا وہ پھر ہم اس کا کام فوراً شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سر پروپوزل تو آپ نے ظاہر ہے پھر اس فرسٹ فیز میں آپ جو ہے وہ سبمٹ کرا پائے، اس میں آپ کی سیکنڈ پوزیشن ہے. اب مجھے عسکری آپ بتائیے گا آپ کا اس میں کیا پارٹ رہا، کیا رول رہا؟ اسپانسرشپ لیڈ آپ کا ایک ٹائٹل ہے، تو آپ کا ایکچولی کام کیا تھا اس سے متعلق؟ So basically I am the sponsorship and branding lead. So we have to ensure that we convey our message to the companies to get support in terms of finances.
because ہمارا جو RC plane ہوتا ہے that costs around 3 to 4 lakhs which is around 0.3 million rupees to fabricate کرنے میں اس کو ہمیں اتنے finances چاہیے ہوتے ہیں. So we approach multiple companies from multiple industries and the main sponsor we have as of now is KB Sarkar. KB Sarkar is basically a retail store that basically provides with craft facilities. ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے ان کی طرف سے آپ کو اسپانسرشپ ملی ہے. ٹھیک ہے مناہل, کمنگ ٹو یو اگین. پرپوزل تک تو ہم نے بات کی, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں کہ کام صرف پرپوزل پہ آ کے رک گیا ہو. ظاہر ہے آپ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں, لیکن ابھی آپ نے اس فلائنگ ٹیسٹ کی طرف تو جانا ہے. لیکن جو ہم سن پائے, جو ہم دیکھ پائے اس سے متعلق کہ اس میں 3D پرنٹڈ پارٹس بھی یوز ہوئے ہیں, بڑا یہ کمپلیکس سا, ظاہر ہے اٹس اے کمپلیکس مشین. تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ تیاری میں کتنا وقت لگا, اور کبھی ایسا ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی, پھر تھوڑا سا ٹھیک کیا, تھوڑا سا ہوا, تم نے خراب کر دیا ہے تو پیسہ اور لگانا پڑ گیا؟ Of course, exactly. یہ تو it's a part of the process. تو after our proposal جب ہمارا submit ہو جاتا ہے, then we start our detailed design and fabrication phase. اس میں ہم لوگ computer modeling and simulation کے through اپنا design finalize کرتے ہیں. ہماری جو aerodynamic theory وغیرہ ہوتی ہے اس کے through ہمارے dimensioning and parts کی fabric design ہم لوگ بناتے ہیں using software, different softwares. And after that پھر ہم اپنی fabrication پہ آتے ہیں. This year we've used a lot of modern techniques such as laser cutting and 3D printing, using balsa wood and PLA material, etc. So as of right now, we have a small prototype ready. Okay. And inshallah, once it's complete, we'll go ahead with the flight testing. لیکن یہ جو small prototype is ready, تو یہ آپ نے flying test ہو گئی یا وہ نہیں ہوتی prototype پہ, یا ہوتی تو ہوگی؟ نہیں ہوتی ہے, but we haven't conducted ours just yet. Okay. But inshallah it will be ready in a few days as well, so we'll be testing that out. اچھا, ایز اے ٹیم جتنے ریسورسز میں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ایک تو ایز اے ٹیم آپ تینوں چاہیں تو اس کے اوپر اپنا کامنٹ کر سکتے ہیں. شارق, آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ٹھیک کام ہو رہا ہے, یا اس پر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جن پر کام ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل. کرنٹ ایئرز میں ہم نے دیکھا ہے کافی بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں جو اس چیز پہ انویسٹ کر رہے ہیں, بٹ ایشو اس کہ صرف انسٹیٹیوٹس جو ہے نا وہ اس چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں, اور جو جن کے پاس یہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتی, ان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے پر وہ اس چیز سے محروم رہ جاتا ہے. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ گورنمنٹ بھی جو ہے نا اس میں تھوڑا ہاتھ بٹائے, اور ہمارے کافی سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اس سائٹ پہ کام کرتے ہیں. ایون ہمارے سوابی میں رورل ایریاز میں کافی لوگ ہیں جو کہ RC پلینس پہ جو ہے نا اپنا ایک ایز اے ہابی اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. ایسا ہی کراچی میں بھی ہے شارق, ایسا ہی کراچی میں بھی, یہاں پر بھی بہت سے لوگ RC پلینس پر انویسٹ کرتے ہیں, ان کی ہابی ہے. ہم نے اس پر ایک سیگمنٹ بھی ریکارڈ کیا تھا. کمنگ بیک ٹو مائک اگین, پوائنٹ جس پہ میں بات کرنا مناہل آپ سے چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے انیشلی مجھے ایکسپلین کیا تھا اس پروجیکٹ سے متعلق, تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں کہ جو پروجیکٹ آپ نے کیا اس کی پیچھے موٹیویشن کیا تھی, اور اگر یہ پروجیکٹ آگے چل کر ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کمرشل پریپریشن کی طرف جاتا ہے, فار ایگزامپل جاتا ہے, لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں آگے چل کر, اس سے فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ شیور. تو بیسکلی ایک ٹوٹ سینسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایئر کرافٹ کے پیچھے ایک ہیچ ہوتا ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل C-130 ایٹسٹرا میں نظر آتا ہے, اینڈ اس کے ہیچ کے تھرو آپ ایک وائر پہ اپنا ایک سینسر ہوتا ہے وہ ریلیز کرتے ہو. تو وہ ڈیورنگ فلائٹ آپ کے ایک وائر کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ کے ایئر کرافٹ کے پیچھے وہ پل ہوتا ہے. تو وہ پھر سینسر کے تھرو آپ پھر مختلف ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہو. اس پہ آپ کا فار ایگزامپل آپ کیمرہ اٹیچ ہو سکتا ہے, یا آپ کے ویدر سینسرز ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی انفارمیشن یا آپ گیدر کر سکتے ہو تھرو دیٹ سینسر. یعنی میں یوں سمجھوں, یہ بس ایک ہلکی سی میں یوں سمجھوں کہ اپنے علاقے میں کسی کے پاس بھی ایسا جہاز ہوگا تو وہ اڑائے گا اور پتہ کر لے گا کہ بارش کب ہونے والی ہے. in the longer run, at a bigger scale. اور شعیب, آئی گیس مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے نیوز میں کافی ٹائم ایسی چیزیں کی ہیں کہ جس طرح سے بتا رہی ہیں ایسے ایریاز میں لوگ خود سے کام کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں, آپ کو یاد پڑتا ہوگا, مجھے ایریا یاد نہیں آ رہا, کہ ایک شخص نے خود سے جہاز بنا لیا تھا ود یہ جو گاڑیوں کی چیزیں. یہ RC پلین ہے تو یہ ذرا ڈفرینٹ معاملہ ہے. یہ کافی جگہوں پر ہے, اور ہم نے سدرا کچھ عرصہ پہلے کراچی میں باقاعدہ ایک جگہ دکھائی تھی کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں, وہ RC پلین اڑانا سیکھتے ہیں.
हैं, तो वो हमने भी थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन हम ज़रा उसमें अभी बड़े कच्चे हैं, लेकिन आप लोग बड़े पक्के हैं। और आपकी एक फुटेज मैंने देखी थी जिसमें कुछ नुकसान भी कर दिया था। जी हो जाता है थोड़ा सा नुकसान, तभी तो मैंने मनाहिल से पूछा नुकसान जब हो जाता तो फिर होता क्या है। अच्छा शारिक, मुझे एक बात और बता दें कि इस प्रोजेक्ट में ज़रा आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने टाइम लगाया, अपना यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन भी ज़ाहिर है, फिर यूनिवर्सिटी की सपोर्ट भी है, फिर जिस तरह हमने स्पॉन्सरशिप की बात भी की। अब चूंकि फर्स्ट फेज़ में तो आपकी आ गई सेकंड पोजीशन, क्या आपको मालूम है कि अब जो मुकाबला होना है, जिनसे होना है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किस लेवल पर हैं? वो ज़ाहिर है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़रा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके स्टूडेंट्स होंगे इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम कह सकते हैं पार्टी हो नहीं रही, पार्टी अभी होनी है। नहीं, बिल्कुल हमारे पास जो ना जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं वो MIT, स्टैनफोर्ड जैसी टीम्स होती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम अपने पास एक्सपीरियंसेस से भी उन्हें एनालाइज करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और उनके हमने इस साल जो है एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया डेटा एनालिटिक्स का, जिसमें हम यही करते हैं कि हम पुराना डेटा उठा के उसके उनके ट्रेंड्स देखते हैं हर टीम के, कि वो किस तरह जो है उनके ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास कंपेटिटर्स किस तरह के क्या परफॉर्मेंस देंगे, बट ऑब्वियसली उनके डिजाइन जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ओके, बट आप होप्स हाई रखें हम लोग कि बेशक फर्स्ट फेज में सेकंड पोजीशन है, आगे इंशाल्लाह फर्स्ट होगी। जी इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट टू द टीम। बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया फर्स्ट फेज में, सेकंड, और इंशाल्लाह पूरे कौम की दुआएं जी आपके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसमें अपना टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, उसका रिजल्ट हमें नजर आते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इंशाल्लाह अगले फेज में जाकर टॉप करेंगे। अब एक इंतहाई दिलचस्प शख्स के बारे में। आंखें नहीं है फिर भी फन में माहिर हैं जनाब, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही कभी माजूरी को अपनी कमजोरी समझा है। जी नाजरीन, राजनपुर के दो नाबीना भाई हैं, जिनमें से एक माहिर मैकेनिक है और दूसरा आटा चक्की का बेहतरीन कारीगर है। ये बड़े बाहिम्मत हैं, बड़े बाहिम्मत भाई हैं, इनसे मिलवाएंगे हमारे नुमाइंदे इलियास गबोल अपनी इस रिपोर्ट में। अहमद बख्श और खुदा बख्श राजनपुर के दो बाहिम्मत भाई, नाबीना हैं मगर मजबूर नहीं, बसारत से महरूमी के बावजूद अपने फन में माहिर हैं। एक माहिर मैकेनिक और दूसरा आटा चक्की का बेहतरीन कारीगर है। इन भाइयों ने कभी हाथ नहीं फैलाया और ना ही किसी से मदद ली। ना सिर्फ अपने सारे काम खुद करते हैं, बल्कि नाबीना माँ और बहन का भी सहारा बने हुए हैं। ईमानदार भी हैं, खुददार भी हैं, कभी इनने मजदूरी को कमजोरी नहीं समझा। अहमद बख्श गंदुम पीसने के साथ साथ चक्की का हर काम खुद संभालता है। 16 साल में कभी एक बार भी हाथ या कपड़ा बेल्ट में नहीं आया। हम दो हैं भाई, नबीना हैं, एक हमारी बहन भी नबीना है, वालदा भी नबीना है, जो हम 15-16 साल करने चक्की चले इसे के आगे हाथ नहीं फैलाया अभी तक, आज तक ना अल्लाह हाथ फैलावे। चक्की का बहुत मुश्किल काम है कि हमारा अल्लाह पाक ने इतनी एक आसरा दिया है कि नहीं कई बार भी सारा ना हाथ ना कपड़ा कोई बेल्ट नहीं है यहाँ पे। खुदा बख्श भी अपने काम में खूब माहिर है, तमाम पार्ट्स खुद ही खोलता है और फिर उन्हें इंतहाई महारत से फिट भी कर लेता है। उसका एतमाद देखकर लोग दूर दूर से उसके पास काम लेकर आते हैं। सब शय तकरीबन मैं वो 15-16 साल थी कि पीटर ना इंजन का काम करना। खुददारी, अज़्म हिम्मत की मिसाल इन भाइयों की बस अब एक ही ख्वाहिश है कि उनकी शादी हो जाए। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। तो जनाब गाना आपने सुना, हम तो गाने में गुम हो गए थे और साथ साथ विजुअल में गुम हो गए थे। तो जनाब वी हैव अली गुल पीर साहब विद अस एंड एरन भी हमारे साथ हैं, जिनके बारे में शोएब पहले बात कर रहे थे। अली वेलकम टू द शो, आपसे हम बात करेंगे लेकिन पहले हम एरन से बात कर लें। बिल्कुल। एरन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस what was the idea of this story, and we really enjoyed the music, but tell us, how did you meet Ali Gul Peer and about this idea? I was at the beginning of a European tour when the pandemic started. I showed up at the venue in Belgium and they said the government just told us that all of the venues all over the country have to close down. I'm sorry, you can sleep here for tonight. So there are all these people who are stranded in this hotel and bar wondering what to do next.
I walked up to one of them, and it turned out to be Ali Gulpir. He was on his way to a tour as well, and he was also stranded. So that night, I had the idea of a lockdown song, a lockdown collaboration. Lockdown collaboration. Very nice terminology, lockdown collaboration. We were far away, but we were together. That was the message via this song as well. Aaron, stay with us. Ali, मुझे अब आप बताएं कि ज़ाहिर है कनेक्ट होना एक दूसरे का और उसके बाद इस ट्रैक का सामने आना, आपको खुद कितना अच्छा लगा कि यार किसी ने सोचा है इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा और वही जैसे एरन ने बताया कि हम एक जगह फंसे हुए थे और दोस्ती बन गई और फिर हमने सोचा कि अब वी नो ईच अदर. एरन भी ट्रैवल करता रहता है, ट्रैवलिंग टूरिंग म्यूजिशियन है, तो हमने सोचा कि कोई कोलैबोरेशन होनी चाहिए. फिर ही गॉट कनेक्टेड विद सो मैनी म्यूजिशियंस और फिर प्रोडक्शन की. बहुत मेहनत की है. एरन का गाना है. आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल पार्ट इन इट, बट आई वाज वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इट. और ज़रूरी है कि ग्लोबली भी पाकिस्तान का एक इमेज जाए कि हम भी म्यूज़िक करते हैं, हम भी रैप करते हैं, हम भी डिफरेंट चीज़ें करते हैं. सो एंड आई लाइक द ड्रोन फुटेज जो मेरा एक दोस्त है एहसन शाह, उसने हमें गिफ्ट की. सो अमेजिंग. आई हैड ग्रेट टाइम. मेरी तो टांग भी टूटी हुई थी, मैं घर में बैठा हुआ था. कुछ नहीं, कोविड भी है, लॉकडाउन भी है, बट घर पे बैठे बैठे हमने ये चीज़ बनाई. तो आई एम रियली हैप्पी. सात समंदर पार से देखिए क्या कुछ हो जाता है. बिल्कुल. एरन, वी रियली लाइक द वीडियोग्राफी ऑफ दिस सॉन्ग. डू यू रियली लाइक दिस वीडियोग्राफी एंड इट वाज अलीज आइडिया और योर्स आइडिया अबाउट द वीडियोग्राफी and the thing, the desi beat in this music, it was your idea or Ali's idea? Once I knew that I wanted Ali to be involved, I started thinking of, okay, what would represent Pakistani music and still fit in the song. The videography, thank you. I edited the video by asking for footage from all of the artists, and then I asked the artist, do you know anyone who has drone footage of your city or your country? He directed me to a friend who had some gorgeous Karachi footage, and then Ali went up on the roof of his building and filmed. So we had this beautiful shot of Karachi, and then it drops down onto him on the roof, and you can see the skyline behind him. And you can see my walking stick and my elbow crutch in the back while I perform. So yeah. Aaron, and does that footage of Karachi forces you that you should think of visiting Karachi? Yes. That would be great. Yes. The most important thing for this footage was to give people a sense that we are all in this together, that we're the journey that we're on, we're all in this together. So these traveling shots of the globe are supposed to make you want to visit. They're supposed to remind you that there are humans there and they're going through the same challenges that you are in this really difficult year. Oh, cool. Aaron, are you planning something for future? Like after this song, are you guys planning some more projects? Yes. More albums like in Pakistan? Ali says yes. No, at least when things get better, we should invite Aaron to come and perform here. Because I told him even before in Belgium that Pakistan has a great audience. Music यहाँ पे लोग बहुत सुनते हैं. We love when other musicians from other countries come and perform here. So Aaron, a request from the set of Nayadin that you should visit Pakistan and Karachi and be our guest, and you know we want to have you live. We want to listen your music live. Yeah, you have a home here. Yeah. Thank you. There's been so much love from Pakistan. Literally, if you look at the comments on the YouTube video, for instance, it's love from Pakistan, love from Pakistan. People are very direct in their enthusiasm, and I so appreciate that. Cool. Aaron, and you know, there are 9 artists in the video, but when you thought about it, how many artists you contacted for this? Maybe, you know, more than 9, or were they just 9 and they were there in the video? That's a great question. There were 11 or 12, yes. 12. And this has been such a difficult year. It amazed me that we were able to put this together. The people who weren't able to be involved, life kept happening. Loved ones went into the hospital with COVID, or somebody got malaria, or one musician was just so depressed by the pandemic year that he said, I can't pick up my instrument.
So it's such a challenge for everyone who did manage to play on the song and who didn't. It's not surprising that it took a year. Just the weight of everyday life sometimes has slowed so many good intentions down, and I'm glad that we finally pulled it off. ज़बरदस्त. अच्छा अली, एक दो बातें. एक तो ये कि इसमें लग ही रहा है कि आपने बड़ा ना सोच समझ के सबने मिलके कि अच्छा सारा एलिमेंट हो, वर्सेटैलिटी हो, कि दरबूक का भी और ये इंस्ट्रूमेंट भी और वो इंस्ट्रूमेंट. मुझे थोड़ा सा बताएं कि कौन से मुल्क से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस वीडियो में, उसके बाद फिर हम एक रिक्वेस्ट कर देंगे, आप दोनों उनके साथ मौजूद है तो ठीक है. कीनिया से दूसरी रैप कर रही हैं, बेलारूस से वेल्डमिर है जिसने वायलिन बनाया है, ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियंस भी हैं, कैनेडियन भी हैं, अमेरिकन एक और म्यूजिशियन है जो गिटार बजा रहे हैं, और फिर एरन है एंड बिल्कुल ठीक है. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. आप सुनेंगे इनसे गाना, लेकिन एक ब्रेक के बाद. गुलपीर साहब हमारे साथ हैं जो कि आज हमें कुछ अच्छा सा सुनाने वाले, और वो बहुत डिफरेंट होगा. लेकिन उससे पहले हम एरन से बात करते हैं. एरन, वी वुड रियली लव इफ यू सिंग फ्यू लाइंस फॉर अस, प्लीज. These are days that play strange moon rising, the sun sets in the east and the stars fall from the sky. But I'm not alone, not afraid to face this dark. I can lose all I have, but I still got my pride. Wow, thank you Aaron, thank you very much. Thank you very much Aaron for being with us today. लेकिन अली को छुट्टी नहीं मिली, अली को कुछ देर हमारे साथ रहना पड़ेगा. अली, पहले तो मुझे जरा बिल्कुल इस मौजू से हम थोड़ा सा हट जाते हैं, म्यूजिक से भी हट जाते हैं. मुझे बताएं क्यों छेड़ते हैं सेलिब्रिटीज को अब इतना? आप उनकी मिमिक्री करते हैं, आप उनकी वीडियोस बनाते हैं, मतलब छेड़ते हैं आप उनको? अच्छा हाँ, मैं तो छेड़ जाते हैं वो. क्या करते हैं आप? मैं तो लोगों को हंसाता हूँ. हंसाते तो आप हैं. हंसाते तो, और बस यही मेरा काम ये है कि लोगों को हंसाना है. पहले मुझे बताएं, जब आप वो वीडियोस बनाते हैं और बाकायदा किसी ऐड किया इस तरह की जब आप कर रहे होते हैं वीडियो, बिल्कुल कभी रिएक्शन भी आता है, वो कांटेक्ट करते हैं अली क्यों, व्हाई मी अली, व्हाई मी? नहीं, रिएक्शन ज़्यादातर पॉजिटिव आता है. अच्छा. जो आया है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं. कोई एक रिएक्शन शेयर करें. एक रिएक्शन आई थिंक वो नोमान एजाज और इफ़त उमर की मैंने एक वीडियो थी वो बनाई थी, तो उन दोनों एक्टर्स से मुझे बहुत फ़ोन आया था और बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि आर्टिस्ट समझ सकता है कि आर्ट क्या है. वो मैं उनकी कोई होम वीडियोस तो रिक्रिएट नहीं कर रहा, एक इंटरव्यूज है, पब्लिक डोमेन है, सो आई थिंक वो दे एंजॉय इट. और ये बड़ा डिफरेंट आपका आइडिया है. बिल्कुल. और अभी शेख रशीद साहब पे मैं करता रहता हूँ, उनसे रिस्पॉन्स नहीं आया. अगर शेख साहब देखें, एक मिनट पहले आप शेख रशीद बन के मुझे दिखाएं, कोई वीडियो करके दिखाएं, फिर रिस्पॉन्स लेंगे. सो अली गुलपीर एज शेख रशीद प्लीज. नहीं अली गुलपीर एज शेख रशीद. नहीं, उनकी आवाज से मैं आपको डबिंग करना चाहता हूँ ना. सो उनकी हमेशा ये होता है कि वो सिगार हाथ में होता है, वो कहीं और टेंजेंट में चल जाते हैं, तो कोई और सवाल होता है और वहां से वो निकल जाता है. कहता आपको पता है, लाइफ को पता नहीं है, इट्स लाइक अ एक्सप्रेस ट्रेन that wait for passenger, you know, like so he'll just go off on a tangent. I love his philosophy. आज आप हमें स्पेशल क्या करके दिखाने वाले हैं? मैं आपको एक गाना है, हमें कह रहे थे वो नहीं, मेरा एक गाना है कैसा दिया. उसमें मैंने जो मीडिया इंडस्ट्री है उसका मजाक उड़ाया, तो उसमें मैं तैयार हो जाओ. प्रोड्यूसर को बोल मेरी पे रेडी रखे, नहीं तो यहाँ ही रोक दूंगा, लग जाएंगे सबके. बच्चा यहाँ रखो, बुलाओ जिसको देना है, थैंक यू के वक्त स्पॉन्सर का नाम लेना है, जवाब उसको कान में बता दो, सब रेडी है. बच्चे को भी बता दो कौन न्यू डैडी है. लाइव शो में भंड हुआ तो तेरी है, स्क्रिप्ट वाले बता क्या लाइन मेरी है, मोबाइल लो, लॉन लो, मेरी बात मान लो, एक हाथ ईमान दो, ब्रांड न्यू कार लो. क्या बात है अली. इसकी वीडियो बिल्कुल है वीडियो है. ये वो शोज होते हैं ना जो आपके एक महीने में चलते हैं, जो कि आने वाली है, जिस पर काम हो रहा है. बिल्कुल वो काम वो आई थिंक होपफुली 2-3 हफ्तों में वीडियो रेडी हो जाएगी, और फिर मैं नया दिन पे ही आऊंगा. वीडियो तो रेडी होगी, हम वीडियो दिखाएंगे, लेकिन चूंकि ऑडियो रेडी है तो ऑडियो सुना देते हैं. ऑडियो रेडी नहीं, वो भी अभी काम चल रहा है. रेडी है, 2 जुमले हो जाए अली, ऑन माय रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट. ओके.
اصل میں وہ گانا میں چاہوں گا کہ میں سرپرائز رکھوں. ایک جملہ بھی نہیں. 1-2 ہفتے کی بات ہے, 1-2 ہفتے. میں گانے کا نام بتا دیتا ہوں. اوکے. گانے کا نام ہے تیرا جسم میری مرضی. میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے, ابھی نہیں سنا رہے, پہلے وہ سن لیتے ہیں کہ وہ نے سنانا بھی ہے کہ نہیں سنانا. اچھا علی مجھے یہ بتائیں, ایسے آئیڈیاز آپ لے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں مارکیٹ میں, آئیڈیا آتا ہے, علی ان میں ایک نیا رنگ ڈالتا ہے. اچھا علی جب آپ آئے تو یو ور ہولڈنگ اے اسٹیک. یس. تو تھوڑا سا ابھی آپ نے ایرن کو بھی جس طرح بتایا کہ آپ کی اس وقت ٹانگ فریکچر تھی, تو یہ کیا ہوا معاملہ؟ میں سائیکل 2 سال سے چلا رہا ہوں, 30 کلومیٹر میں تقریباً ہر دن چلاتا تھا. سو ابھی ریسنٹلی میں چلا رہا تھا تو میں گر گیا اور میرا فیمر یہاں سے ٹوٹ گیا, تو میری یہاں سے ٹائٹینیم ایک راڈ لگی. حالانکہ I guess this is the strongest bone of the body and the longest bone of human body, but بس bad luck, نظر لگ گئی. things happen, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بہتر ہے بالکل. میں ظفر صاحب سے ملا جو جہاز کے کریش سے سروائیور تھے. اچھا. تو انہوں نے بولا دیکھو ہوتا ہے یہ, میں جہاز میں بچ گیا, تم سائیکل میں بھی نہیں بچے. So I like ہاں قسمت. علی ہماری وش آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں, پھر آپ پارٹی کریں. اب مجھے بتایا, آپ نے یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو تو دیکھی ہوگی, اگر اس کو علی گل پیر اپنے اسٹائل میں کرتا تو کیسے کرتا؟ وہ یہ کرتا کہ یہ میں ہوں, یہ میرے فیوریٹ ہوسٹ, اور ہم یہ پارٹی کر رہے ہیں. تھینک یو علی, تھینک یو علی, تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر واقعی. ابھی 1-2 ہفتے میں دوبارہ علی ساتھ موجود ہوں گے, کیونکہ ویڈیو تب تک انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی اس گانے کی. پہلے ہم سنیں گے اور پھر آپ کو ہم سنائیں گے. چلیے علی, thank you very much, wish you all the best for that project. Thank you very much Ali, it's always pleasure having you on the show. بڑھتے ہیں آگے اور شوق کی بات کرتے ہیں. کبوتر بازی شوق تو ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اب شوق سے ٹورڈز آرٹ یعنی فن کی صورت اختیار کر چکا ہے. کراچی میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں لوگوں نے اپنی اپنی جو چھتیں ہیں وہاں پر کبوتر پال رکھے ہیں. کئی 100 کبوتر پال رکھے ہیں, بڑے بڑے کبوتر, موٹے موٹے کبوتر, بلکہ کہنا چاہیے خوبصورت خوبصورت کبوتر پال رکھے ہیں. اچھا ابھی جب میں آفس آ بھی رہی تھی نا, تو ہم تو 16 فلور پہ ہمارا آفس ہے, تو وہاں سے یہ سارے مناظر جب ہم دیکھتے ہیں صبح صبح تو بڑے اچھے لگتے ہیں. تو کراچی کی تو ویسے ہی بلند و بانگ عمارتیں ہوتی ہیں, اور ان عمارتوں کے اوپر جب ہم کبوتر دیکھتے ہیں اس طرح سے رنگ برنگے خوبصورت سے, تو بڑے اچھے لگتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شایان سلیم کی جو رپورٹ ہے اس میں آپ بھی یہ مناظر دیکھیں. محمد رضوان کو کبوتر پالنے کا شوق جنون کی حد تک ہے. ان کا مسقط میں سونے کا کاروبار ہے اور ان کا زیادہ وقت ملک سے باہر ہی گزرتا ہے. ایک ساتھ پاکستان میں 1000 کبوتر اڑانے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے. میں جب پاکستان آتا ہوں تو صرف شوق کرنے کے لیے آتا ہوں. بیان نہیں کر سکتا اپنا شوق کہ میں کتنا ان سے شوق مطلب مجھے کتنا ان سے پیار ہے. صرف رضوان ہی نہیں, کراچی میں ایسے بہت سے شوقین ہیں جنہیں کبوتر پالنا پسند ہے. سیٹیاں اور خاص آواز کے ذریعے مالک اپنے کبوتروں سے آسمان پر رابطہ رکھتا ہے. اگر ہم ان کو سیٹی دیں گے تو ان کے سگنل ہوتا ہے کہ اب ہمیں آگے جانا ہے. ہمارا مالک جو ہے کہہ رہا ہے بس اب جاؤ یہاں سے, علاقہ چھوڑو. اور اگر آپ ان کو آواز لگاتے ہیں تو کبوتر ہماری آواز سنتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مالک پانی کی چھال دکھا رہا ہے یا آواز دے رہا ہے, تو ہم کو اتریں گے تو ہمیں باجرہ ملے گا, وہ بلا رہا ہے ہم کو. پاکستان میں کبوتر اب صرف دل بہلانے کے لیے ہی نہیں رکھے جاتے بلکہ ان کے مقابلے بھی ہوتے ہیں. اس چھت کے اوپر میں نے 150 کبوتر کیے میں. یہ آپ ریڈ والا گھر دیکھ رہے ہیں, ادھر کسی نے 150 کبوتر کیے میں. تو اگر وہ شوق کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ٹائم پہ آ جائیں گے, پھر 150 وہ اڑا رہے ہیں, 150 ہم اڑا رہے ہیں. اب وہ مکس ہوں گے اور پھر جب چھٹیں گے اپنے اپنے گھروں میں تو ہو سکتا ہے ان کے ہمارے پاس آ جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ان کے پاس چلے جائیں. کبوتر اگر مقابلے میں کسی اور کے پاس گر جائے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ تربیت میں کمی رہ گئی ہے. مثلاً یہ کبوتر ایسے نہیں گرے گا, ہم ان کے ساتھ کچھ غلطی کریں گے, ان کا دانہ صحیح نہیں دیں گے ان کو,
یا ہم نے کوئی ان پہ مسالہ لگا دیا ایسا جن پہ یہ بہت زیادہ اندر سے ہیٹ اپ ہو گیا, اب منہ سے تو بولے گا نہیں وہ, تو اس کا رزلٹ وہ ہمیں کیسے دے گا؟ وہ سامنے والی چھت پہ گر کے کہ آپ نے غلطی کی ہے, میں جا رہا ہوں. ویسے تو زیادہ مقابلے گولا کبوتر کے ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر تک کبوتروں کی ریس ہوتی ہے. ایک بازی ہم نے اڑائی ہے ریسر کی کوئٹہ سے کراچی. کوئٹہ والوں نے کراچی سے کبوتر چھوڑے اپنے, کراچی والوں نے چھوڑے ہیں کوئٹہ سے کبوتر. تو ایک کبوتر صرف کراچی پہنچا ہے کوئٹہ سے, واحد ایک کبوتر پہنچا, باقی سب کبوتر ہوا میں ضائع ہو گئے, یہ جانور نے مار دیے. اور وہ کبوتر عمران پہاڑ گنج کا تھا, کوئٹہ سے کراچی پہنچا ہے, اور فرسٹ پرائز ملا اس کو, 50,000 کا اس پہ انعام تھا. کبوتروں کی تربیت میں ان کی نفسیات اور بھوک کا زیادہ عمل دخل ہے. کبوتروں کو طاقتور بنانے کے لیے میوہ جات اور اسپیشل خوراک دی جاتی ہے. خوراک تو ان کی بہت ہیوی ہے ماشاءاللہ, بادام ہے, پستے ہیں, کشمش ہے, کاجو ہیں, اصلی گھی ہے, یہ سب اس کا ایک سمجھ لو آپ, میں اس طرح سمجھا دوں اس کا ایک مکسچر بنتا ہے. کبوتر بازی میں استادی شاگردی کا باقاعدہ نظام ہے. آصف بھائی کو میں اپنا شاگرد کر رہا ہوں. آگے لے آصف بھائی جو ہے بااختیار خلیفہ ہو رہا ہے. پاکستان بھر میں 30 سے 35 استاد ہیں. ابھی مجھے یہ تھوڑے دن پہلے ہی پگڑی ملی ہے, اللہ نے مجھے اس عزت سے نوازا ہے. ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بس میں شاگرد کر سکتا ہوں, خلیفہ کر سکتا ہوں, یا کہیں جا کے میں کبوتر بازی کرتا ہوں تو مجھے استاد کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس شوق میں پیسے کی کوئی لمٹ نہیں, 1000 سے لے کر لاکھ روپے تک کے کبوتر ملتے ہیں. معصوم مگر ذہین بھی بہت ہے. امن کا سفیر سمجھا جانے والا یہ کبوتر پرانے دور میں پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہوتا تھا. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ شوق مزید مہنگا تو ہو رہا ہے, مگر اور پروان بھی چڑھ رہا ہے. کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ شایان سلیم, سما, کراچی. ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے ہیں, انسانیت کے جذبے سے سرشار کوئٹہ کا معذور رکشہ ڈرائیور دیگر معذور افراد کے لیے مسیحا بن گیا. بینائی اور جسمانی معذوری میں مبتلا افراد کے لیے فری رکشہ سروس کا آغاز کر دیا. مجیب اللہ کی رپورٹ دیکھیے. بیساکھی کے سہارے چلنے والا کوئٹہ کا نوجوان معذور افراد کا سہارا بن گیا. نادر شاہ نے جسمانی معذوری کے باوجود رکشہ چلا کر گھر کی کفالت اور شہر کے معذور افراد کو فری رکشہ سروس فراہم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا. جب ایسا معذور میرے پاس آتا ہے, جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ رکشہ تو مجھے فری پہنچائے گا, تو وہ ایک خوشی سا محسوس کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں بھی ہمارے احساس کرنے والے لوگ موجود ہیں. نادر شاہ کے رکشے میں مفت سفر کرنے والے معذور افراد ان کے اقدام سے خوش ہیں. یہاں پہ آیا تھا صبح کے ٹائم, پھر وہاں سے رکشہ نہیں ملا, پھر نادر بھائی نے مجھے یہاں سے اٹھا لیا, ہزار گنجی کی طرف لے جا رہا تھا. نادر شاہ خون کا عطیہ دینے والوں کو بھی بغیر کرائے کے ہسپتال اور گھر پہنچاتے ہیں. نادر شاہ نے معذوری کو طاقت بنا کر رکشے سے رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ عالم انسانیت کے لیے زندہ مثال قائم کر دی. کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ مجیب اللہ, سما, کوئٹہ. رپورٹ آپ نے دیکھی, کتنا اچھا پیغام ہے اس کا, کتنا اچھا کام ہے اس کا, کتنا درد بھرا ہے. یعنی درد کو سمجھنا اس کا ایک انداز ہم نے آپ کو دکھایا ہے. رکشہ ڈرائیور نادر شاہ جس سے متعلق رپورٹ آپ کو دکھائی, آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہ ان سے بات کریں گے. نادر شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مثال بن گئے آپ تو. جو کام ریاست کو کرنا چاہیے, جو کام حکومت کو کرنا چاہیے, جو کام اداروں کو کرنا چاہیے, وہ آپ کر رہے ہیں. ایک انڈیویجول وہ کام کر رہا ہے. میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں, اس مہنگائی کے دور میں جب پیٹرول مہنگا, جب گزر بسر کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے, ایسے میں اس طرح کا خیال آنا کہ فری رکشہ سروس ان لوگوں کے لیے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, یہ تو بڑا منفرد خیال ہے. جی شعیب بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ اس کے بارے میں اگر اپنا پچھلا زندگی کی طرف جاؤں تو آپ کو اس سے زیادہ پتہ چلے گا
कि मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है और ये काम मैंने क्यों शुरू किया। जी जी। जैसे ही मैं तालीम मैट्रिक तक मैंने तालीम की है, मैट्रिक से फारिग हुआ तो कॉलेज जाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था मुझे, आगे पढ़ने का ज़्यादा शौक़ था मुझे। कन्विंस ना होने की वजह से, मैं सहूलियत न होने की वजह से मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा था। तो अक्सर मैं लोकल बस वगैरह के लिए खड़ा होता था, तो लोकल बस जैसे ही आता था उसको मैं याद देता था और वो मुझे देखता था कि ये माजूर है, इसका अभी बिठाना, इसको जो है लोकल बस में चढ़ाना, ये तो काफ़ी टाइम लगेगा, वो मेरे लिए रोकता ही नहीं था। और इसी तरह दूसरे जो भी आता गुजरता जाता और मैं कहीं ना पहुंच पाता। इस बात से मुझे इतनी तकलीफ होती, ये जो है मुझे जाहिर करता कि मैं माजूर हूँ और इस माशरे में मेरा कोई हिस्सा नहीं, और यहाँ ये जगह मेरे लिए बनी ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले मैंने यही सोचा कि यार कुछ ऐसा हो जाए जो मैं खुद को कहीं मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने ही थ्रू वहाँ तक पहुँच जा सकूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। नादिर, तो मैंने देखा। जी जी नादिर, इससे पहले कि आप मुझे अगले सफ़र से मुताल्लिक बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, चूँकि आपकी ये स्टोरी ऐसी है कि जैसे सुनकर हम लोग भी आपदीदा हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि अरबाब इख्तियार भी ज़रा सुने। हम कोशिश करते हैं कि हम झंझोड़ सकें। जिस तरह आपने कहा कि जिस वक्त आपने जाना होता था पढ़ने के लिए और रक्षा रुकता नहीं था या सवारी रुकती नहीं थी, वो बड़े मुश्किल लम्हात होते थे जिसके लिए कोई ना रुका वो सबके लिए रुकता है। देखो, लेकिन वो लम्हात मैं चाहता हूँ आप शेयर कर सकें कि उस वक्त फिर क्या महसूस करते थे आप, फिर क्या खामोश हो जाते थे, क्या दिल सिर्फ खून के आंसू होता था, या कि आप जाकर किसी से डिस्कस करते थे, किसी को बताते थे, शेयर करते थे? शेयर इसके बारे में बताऊंगा कि आपको कि इंसान उस वक्त क्या फील करता है। यकीन माने आप उस वक्त बस एक ही अल्लाह का सहारा होता है। रोड पे खड़े हो के आपको कोई लिफ्ट ना कराए, कोई देखे ना आपको, उस वक्त का तो मैं आपको अभी क्या बताऊं कि यकीन माने मैं यही समझता था कि ये आप एक गलत जगह पे आ गए हो, एक गलत जगह पे पैदा हो गए हो। आप तो इस दुनिया के हो ही नहीं, आप क्यों पैदा हुए? मैं अपना जिंदगी से यकीन मानो कभी कभी मैं सोचता था कि मैं बस खुदकुशी कर लूं। आप ऐसा सोचते थे? फिर मैं ये सोच रहा था कि मायूसी को ना। नादिर भाई, आप दूसरों के लिए मिसाल बन गए हैं। आप यकीन जानिए इस बात पर। लोग आजकल दूसरों से ज्यादा पैसे बटोरते हैं, आप फ्री में सवारी दे रहे हैं लोगों को। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं। नादिर भाई ये बताएं, इस कदम से आपको लगता है आप मुआशरे के अंदर चेंज ले आएंगे? लोगों को बदलने में ये एक अहम किरदार होगा? इंशाल्लाह। और ये तो अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने मेरा ये मुझसे वादा भी किया है, और जो रक्षा ड्राइवरान जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा है आज से हम भी ये काम शुरू करें, जो काम आप कर रहे हो ये तो हम भी कर सकते हैं। ये बहुत प्यारी बात, मैं यही पूछने वाला था आपसे नादिर कि जब आपने ये किया तो आपकी देखा देखी और कितने रिक्शा ड्राइवर हैं, कितने और ऐसे ड्राइवर्स हैं जो रिक्शे के अलावा अगर कोई सवारी पर हैं और वो भी ये समझें, एहसास करें कि जो नादिर ने महसूस किया, जो नादिर ने सफ़र किया, वो कोई और सफ़र ना करे। जी ये तो हर कोई कर सकता है अगर करना चाहे। अगर करना चाहे वो आम बंदा अगर खुद में, बस मैं यही कहता हूँ कि लोगों में कुछ तब्दीलियां अपनी ज़िंदगी में लाए, अपने जीने के लिए कोई मकसद बनाए। जैसे और अभी लोकल बस वाले में कहूँ, अगर लोकल बस वाले का मैं कहूँ, अगर उसका कोई 2 मिनट ज़ाया हो जाते इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे, और वो ये चीज़ मेंशन करके लिख ले अपने साथ कि मेरे साथ 1 सीट 2 सीट जो है माजूर के लिए ही मैंने रखी हुई है, तो यकीन मानो इससे जो हौसला अफजाई होगा एक माजूर का, आप वो जो खुशी होगी उसको उसकी इंतहा। बिल्कुल, वो हौसला अफजाई अपनी जगह, वो खुशी अपनी जगह, लेकिन हमने हर फर्द को इक्वल समझना है, उसे साथ लेकर आगे चलना है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। नादिर मुझे ये भी बताइएगा कि दिन में कितने ऐसे सवार होते हैं, कितने ऐसे पैसेंजर्स होते हैं
کہ جو ڈفرینٹ ایبلٹی کے ہوتے ہیں وہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, کوئی پریشانی ہو سکتی ہے جن کو پھر آپ لے کر جاتے ہیں اور فری آف کاسٹ لے کے جاتے ہیں. دن میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ اس طرح سے لے کے جاتے ہیں؟ جی شعیب بھائی, کبھی دن میں تو ایسا کبھی 2 ہو جاتے ہیں, کبھی 3, کبھی 1 ہو جاتا ہے, کبھی پورا دن میں نہیں ملتا کوئی. یہ ایسا ہے کہ معذور بمشکل گھر سے نکلتا ہے, جب اسے کوئی ضروری کام ہوتا ہے تب وہی نکلتا ہے. لیکن نادر, آپ کے اس سٹیپ کے بعد, آپ کے اس قدم کے بعد کیا ایسا ہوا کہ کوئی ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ گیا اور اسے یہ حوصلہ ملا کہ کوئی ہے جو مجھے لے کر جائے گا, یا اللہ نے ایک وسیلہ بنایا جو مجھے لے کر جائے گا, پھر وہ روزانہ آپ کا انتظار کرتا ہے, جب بھی اس نے کہیں جانا ہو تو وہ آپ کا انتظار کرے؟ جی بالکل اسی طرح ایک دوست ہے میرا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا, خاص کر جمعے کی نماز کے لیے, ہر جمعے کی نماز کے لیے باقاعدہ میں اس کو جو ہے وہاں پہ اسی کے وہ میرے انتظار میں ہوتا ہے, اور میں وہیں اس کو جا کے اس کے گھر سے ہی اس کو پک کرتا ہوں, پھر مسجد تک لے جاتا ہوں, دونوں نماز پڑھتے ہیں اور واپس اس کو ادھر ہی تک پہنچا ہوں. نادر بھائی کتنے خوش قسمت ہیں آپ, کتنی دعائیں آپ سمیٹتے ہیں, لوگوں کو نیکیاں کا موقع نہیں ملتا اور نیکیاں خود چل کر دیکھیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. اور بالکل جیسے نادر بھائی آپ سہارا بن گئے ان کا, یہ ہمیں جان کر بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. نادر بھائی تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے گفتگو کریں. وقت ہو گیا ختم, سیکھنے لائق بات تھی اسپیشلی اس آخری مہمان سے کہ کیسے آپ جو بھی آپ کے حالات ہوں لیکن آپ وسیلہ بھی بن سکتے ہیں, آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. بالکل تو جذبہ ہونا چاہیے. تو جناب اتنا خوبصورت اسٹیڈیم دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ہم فوراً سے وہاں چلے جائیں, اور ہمیں بلایا بھی گیا تھا. فخر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فخر عالم, سب سے پہلے تو ہماری معذرت آپ قبول کریں, وی آر ویری سوری, آپ نے ہمیں بلایا تھا لیکن اس بار نیا دن کی ٹیم نہیں آ پائی, لیکن اگلی بار کے لیے تو ہمارا یہ وعدہ ہے, ہم 25 مارچ کو ہم ضرور آئیں گے. یہ بتائیں آپ کے گوادر میں کیسا تجربہ رہا؟ اب تو پی ایس ایل بھی وہاں پر ہونے جا رہا ہے, جو پکچرز ہم آپ کی سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے, آپ تو ماشاءاللہ سوئمنگ بھی کرتے نظر آیا گوادر میں, انجوائے بھی کرتے نظر آیا, تو ایکسپیرینس آپ ہمارا شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنا. بھائی گوادر کا تجربہ تو آپ سب کے سامنے ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج سے کوئی 20-25 دن پہلے میں زندگی میں پہلی دفعہ گوادر گیا تھا, اور وہ بھی کیونکہ ISPR والوں نے ایک بڑی زبردست بائک ریلی اور کار ریلی کی تھی, تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ میں بھی جاؤں, اور پھر جب وہاں پہنچا تو مجھے دعوت دی گئی کہ جی وہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو میں کھیلنے کے لیے آ جاؤں. تو میں نے وہ میچ بھی کھیلا جا کے, اور جب میں نے میچ کھیلا تو میں نے کہا اس گراؤنڈ میں اور بہت کچھ ہونا چاہیے, اور وہ تصاویر میری اور وہ ویڈیوز وائرل ہو گئے پوری دنیا میں. بس وہ کہانی چلنا شروع ہوئی تب سے, اور پھر ہمیں کہا گیا کہ یہاں پہ ایک بڑا میچ ہونا چاہیے, تو میں نے جو ہے وہ ایک زبردست میچ کروا دیا, گوادر ڈولفنز ورسز شوبز شارکس. اور وہ میچ آپ لوگوں نے دیکھا براہ راست, پہلی دفعہ تاریخ رقم کی گئی کہ گوادر کے کرکٹ کے گراؤنڈ سے ایک لائیو جو ہے وہ لائیو براڈ کاسٹ میچ کی جو ہے وہ کی گئی ہے. تو ابھی تک تو زبردست سفر گیا ہے, اور گوادر بہت خوبصورت شہر ہے, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لوگ, بہت ہی اچھے دل کے لوگ ہیں, بڑے مہمان نواز لوگ ہیں, اور میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ضرور جائیں, اور آپ لوگوں کی ٹیم خاص طور پہ میرے پاس تو نہیں آئی لیکن گوادر ضرور جائیں. کیا بات ہے, ہم ضرور جائیں گے اور سب کو جانا بھی چاہیے. اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے سر وہاں پہ کہ صرف اسٹیڈیم میں نہیں, آپ نے واقعی ادھر ادھر بڑا انجوائے کیا. کل آپ کی ایک فوٹیج بھی آئی تھی جس میں آپ اور زلفی بخاری وہاں لہروں کے ساتھ بڑی موج مستیاں کر رہے تھے. دیٹ واز بیوٹیفل ایکچولی. وہ بھی پکار رہا تھا کہ اتنا خوبصورت ساحل ہے تو یہاں پر بھی آئیں. سر جو پاکستان کا ٹرو فیس ہے یہ دکھانے میں یقین جانیے آپ بہت کامیاب رہے ہیں, آپ نے اس پہ بہت کوشش کی ہے, جد و جہد آپ کی ہے, اور وہ ہمارے سامنے ٹائم ٹو ٹائم آتی رہی ہے. تھوڑا سا اس جرنی سے متعلق بھی شیئر کریں کہ یہ سوچ کب آئی کہ آپ کو اس ڈائریکشن میں کام کرنا ہے, ایسی جگہوں کے بارے میں بات کرنی ہے, ایسے پوائنٹس پر لے کر جانا ہے کہ جو پاکستان کا ٹرو امیج ڈپیکٹ کرے؟ وہ ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. ہم لوگ اپنے شکوے شکایات جو ہیں آپس میں کر سکتے ہیں, لیکن دنیا کے سامنے جو ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنا پازیٹیو امیج پاکستان کا پورٹرے کر سکتے ہیں وہ کریں. تو میری ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے, جب سے مجھے کم از کم یاد ہے, اور جب سے سوشل میڈیا کے ٹولز میرے ہاتھ میں بھی آئے ہیں سب کی طرح, جب سے موبائل فون کے ذریعے, تو میرا ہمیشہ
ایم یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی چیزوں کو جو ہے پازیٹیولی وہ پورٹری کیا جائے. اور جب میں گوادر گیا اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے, پوری بلوچستان جو مکران کوسٹل ہائی وے کی ڈرائیو, اور رستے میں کنڈ ملیر یا رستے میں گور نیشنل پارک اور پرنسز آف ہوپ, یہ چیزیں دیکھنے ہمارے ملک میں ایسے زبردست گولڈن سینڈ بیچز دیکھ کے تو میں تو ہکا بکا رہ گیا. تو میں نے کہا کہ یہ تو پوری دنیا کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. اور مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ اپنے جو زیادہ تر ویلاگز ہیں اس میں زیادہ انگریزی کیوں بولتے ہیں, انگریزی میں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو انٹرنیشنل آڈینس ہے وہاں تک ہماری بات پہنچے. اگر اردو میں بات کروں گا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی, انگریزی میں بول کے آپ ان کی اٹینشن دیتے ہیں. سو دیٹ واز یہ میرا ہمیشہ کوشش میری یہ ہوتی ہے, پرپز یہ ہوتا ہے پاکستان کی چیز پازیٹیو جو ہے نا وہ آپ نے دنیا تک پہنچانی ہے. ہمارے بیچ میں جو اختلافات ہیں وہ ہم اپنے بیچ میں رکھا کریں, باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اور فخر عالم یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جو کوشش آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. پاکستان کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہو رہی ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ گوادر کے علاوہ بات کی جائے تو گلگت بلتستان کے علاقے نگر میں بھی پہاڑ اور سبزے میں گہرا اسٹیڈیم موجود ہے. اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہے, کچھ سوچ رہے ہیں آپ اس پر کام کرنے کے لیے؟ اچھا, یہ پتہ نہیں کس نے آپ کو اطلاع دی ہے, بڑی سوچ نہیں رہے. ڈیفینیٹلی میں تو کام بھی شروع کر چکا ہوں. بہت خوبصورت گراؤنڈ جو ہے وہ نگر میں موجود ہے گلگت بلتستان کے علاقے میں. اور اس دفعہ جب میں گوادر گیا تھا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ بڑے خاص مہمان لے کر گیا تھا, جس میں برٹش ہائی کمشنر جو تھے کرسٹن ٹرنر وہ بھی موجود تھے, ڈپٹی برٹش ہائی کمشنر مائک وہ بھی موجود تھے. ساتھ میں ایک اور میرے مہمان گئے تھے خاص, اور وہ ہیں دا پرنس آف نگر قاسم علی. میں ان کو بھی لے کے گیا تھا اور ان کو میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ فخر بھی اب یہ تو آپ کا اوپر فرض ہے کہ آپ ادھر والے گراؤنڈ میں بھی کروائیں جو نگر کا ہمارا گراؤنڈ ہے اس کے اندر. تو اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کیونکہ وہاں پہ گرمیوں میں بھی موسم بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ گرمیوں میں بھی میچ کروا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میں کام جو ہے شروع کر چکا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ بھی آپ لوگوں کو خبر پہنچاؤں گا. انشاءاللہ جائیں گے گوادر, اگلا پڑاؤ ہوگا نگر, اور اسی طرح ہم شیئر کرتے جائیں گے جہاں جہاں پر بھی ایسے نئے اسپاٹس جو ہیں وہ توجہ سمیٹ رہے ہیں. فخر عالم بیعت شکریہ, ساتھ موجود تھے, آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے.